अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। अल्लाह तबारक व तआला का लाखों करोड़ों एहसान है कि उसने हमें दीन इस्लाम जैसा दीन अता किया, और फिर उससे भी बड़ा एहसान उसका यह कि उसने हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। जब हमें उम्मती बनाया तो फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत नाजिल फरमाई है, जिसको आप कानून कह सकते हैं, जिसको एक दायरा कह सकते हैं आप, हमें उसी शरीयत में रहकर हर चीज़ हमें करनी होगी। अगर हम शरीयत से बाहर निकलेंगे तो फिर दुनिया में तो वैसे ही हमारी कोई कामयाबी नहीं है, दुनिया में तो वैसे ही हम पर जूते पड़ रहे हैं, फिर आखिरत में भी कामयाबी हासिल नहीं होने वाली है। मिसाल के तौर पर जब किसी बंदाए मोमिन की रूह निकलती है, जब कोई बंदाए मोमिन इस दुनिया से जाता है, इंतकाल कर जाता है, तो शरीयत यह कहती है कि उसको गुस्ल दो, फिर अच्छा सा अच्छे कैटेगरी का उसे जो है कफन दो, और कफन देने के बाद फिर उसकी नमाज जनाजा पढ़ो, जनाजा लेकर जाओ। और ये एक दायरा है, और इस दायरे में रहकर अगर बंदा काम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सवाब भी अता करता है। जैसा कि हज़रत दाऊद नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक मौला, अगर कोई बंदा सिर्फ तेरी रज़ा के लिए, अगर कोई बंदा मोमिन के जनाजे को कांधा दे दे या फिर जनाजे में चला जाए सिर्फ तेरी रज़ा के लिए, तुझे राज़ी करने के लिए, तो फिर उसका सवाब क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब फरमाया, ए मेरे नबी, अगर कोई बंदा मोमिन के जनाजे में सिर्फ इस नीयत से चला जाए कि मैं उससे राज़ी हूँ, तो फिर मैं उसे बख्श देता हूँ। शरीयत का दायरा भी हो गया, हमें सवाब भी मिल गया। और लेकिन जब आप इस बात को सुन रहे हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि आज आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें प्यावर जो दीन दिया था, आज उस दीन को लोगों ने इतना मुश्किल और अपनी तरफ से कुछ बातें डाल करके लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो मैं जो आगे आपको बताने जा रहा हूँ, अल्लाह जाने ये कहाँ का वीडियो है। अब तक तो आपने शादियों में, सगाइयों में, मुकलावे में या फिर दीगर जो है बर्थडे पार्टी वगैरह में आपने म्यूज़िक बजाते सुना होगा, लेकिन आज ये वीडियो जब आप देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि एक नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जनाजा जा रहा है, उसके आगे म्यूज़िक बज रहा है, हारमोनियम और ढोलक दोनों बज रहे हैं। एक जो हारमोनियम बजा रहा है, एक ढोलक बजा रहा है, और लोग जो है उसके साथ साथ कुछ गा भी रहे हैं, कुछ पढ़ भी रहे हैं। वो तो मुझे अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन इतना सा समझ में आया कि मुझे हमें छोड़ कर चले गए। पहले इस वीडियो को आप देख लें, फिर मैं बात करता हूँ कि शरीयत क्या कहती है। पहले इस वीडियो को आप गौर से देखें। आपने वीडियो देख लिया। वीडियो में क्या हो रहा था आपने देखा होगा कि पीछे से एक जनाजे को लाया जा रहा है, और कुछ लोग जनाजे के आगे हैं, और उनसे भी आगे दो लोग हैं। एक के पास हारमोनियम है जो कि एक जिससे म्यूज़िक निकलता है, और एक ढोलक है। वो दोनों बजाते जा रहे हैं और जनाजा आगे चल रहा है। क्या ये जनाजे की जो है, क्या ये जनाजे का मजाक नहीं बनाया जा रहा है? क्या ये शरीयत का मजाक नहीं बनाया जा रहा है? अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो हज़ार बार लगे भले हैं, आप जब आप शरीयत का नाम लेकर जब आप ऐसा काम करोगे तो फिर तो हमें बोलना पड़ेगा। यार, हमें नमाज़ पढ़ने का तरीका मालूम नहीं है, और हम दीन इस्लाम में रोज़ाना नई नई बातें ऐड करते नज़र आ रहे हैं,
اور پھر کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے قرآن کو لوگ چیلنج کر رہے ہیں، کبھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے صحابہ کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ آپ لوگ کون سی دنیا میں ہیں؟ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے۔ جو دین اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا ہے، کیا وہ دین مکمل نہیں تھا جو اب آپ اس دین میں یہ سب کر رہے ہیں؟ نماز جنازہ یعنی ایک عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ یہ جب آپ نماز جنازہ میں جاتے ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی مومن کے اگر جنازے کو کاندھا دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو ہے 40 بڑے گناہ، جن کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ کس طریقے کا جنازہ لے کر آپ جا رہے ہیں؟ اور آج تک دنیا کی کوئی بھی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جتنی بھی تاریخ کی کتابیں لکھی ہوئی ہے، جتنی بھی بزرگوں کی حیات پر کتابیں لکھی ہوئی ہے، آپ کسی بھی بزرگ کا مجھے اس طرح سے جنازہ کہیں سے بھی ثابت کر دیں آپ کہ ایسا جنازہ کسی کا نکلا ہو اور شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہو۔ کیا یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ دین کا مذاق بن رہا ہے۔ اور میں نے کئی سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو دیکھا تو کئی لوگ لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کئی لوگ لکھ رہے ہیں اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ المقام عطا فرمائے، کئی لوگ لکھ رہے ہیں کہ کاش ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا۔ یار نماز جنازہ کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا، کیا وہ طریقہ کافی نہیں تھا؟ تو تمہیں اب یہ طریقہ نکالنے کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا وہ طریقہ کافی نہیں تھا؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کا جو ہمیں طریقہ بتایا، کیا وہ صحیح نہیں تھا جو اب تم یہ سب کر رہے ہو اس میں؟ اب تم یہ میوزک نماز جنازہ میں لا رہے ہو، جس میوزک کو سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اگر کہیں میوزک کی آواز سنتے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے۔ دین تو ہمیں یہ سکھاتا، اور آپ نماز جنازہ کے آگے یہ میوزک بجا رہے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کون سے راستے پر جا رہے ہیں اور کون سے دین کو پروموٹ کر رہے ہیں آپ؟ آج آپ کو کچھ لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ فلاں، یہ پتہ نہیں مجھے ویڈیو کہاں کا ہے، تو کہا کہ فلاں جگہ ایسا ہوا تھا تو پھر ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ایک رسم بن جائے گی، پھر جب رسم کو مٹانے کے لیے کوئی آگے آئے گا تو پھر آپ کہو گے کہ ہم نے تو یہ کئی سالوں پہلے دیکھا ہے۔ یہ رسمیں اسی طرح سے تو بنتی ہے، اور جو ایسی رسموں کو، فضول رسموں کو پہلے بناتا ہے سب سے پہلے عذاب میں وہ تو مبتلا ہوگا ہی، جو اس کے پیچھے اب یہ کام کرے گا تو اس کو تو عذاب ہوگا ہی، ساتھ میں شروع کرنے والوں کو بھی عذاب یہ شروع ہوگا، اس ساتھ میں اس کو بھی ملتا رہے گا۔ کیا یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ دین کا مذاق ہے۔ اگر یہی کام میں مثال دے رہا ہوں، اگر یہی کام کوئی مولوی اگر کر لیتا جو کہ نماز پڑھانے والا ہو، تقریر کرنے والا ہو، تو اب تک بے شمار اس پر لعنتیں بھیج دی جاتی، اور بھیجنی بھی چاہیے۔ لیکن یہ کیونکہ کسی ایک بڑے آدمی کا جنازہ تھا، شاید کوئی پیر صاحب ہوں گے شاید کے، جس طرح سے مجھے جنازہ جو شان جنازے کی نظر آ رہی تھی تو کوئی پیر صاحب ہی ہوں گے شاید کے، اور شاید انہوں نے ایسی وصیت کی ہوگی، یا پھر انہوں نے وصیت نہیں کی ہے لیکن لوگوں نے جو ہے اپنی محبت اس طرح سے اظہار کی کہ ان کے آگے میوزک بجایا جائے۔ ابے محبت اظہار اگر کرنی تھی تو تمہیں کلمہ طیبہ کا حکم دیا گیا ہے کہ جب نماز جنازہ کے ساتھ تم چلو تو کلمہ طیبہ پڑھا کرو، اور ہم یہ میوزک لے کر بیٹھے ہیں۔ اس کو تو پہلے ہی لوگ اس پہ تو لعنت بھیج رہے ہیں، جو شادیوں میں اس کو شروع کر دیا ہے، چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں آپ نے اس کو شروع کر دیا ہے۔ اب یہاں تک آپ کی حد نہیں ہوئی کہ آپ نے اس کو نماز جنازہ میں لانا شروع کر دیا ہے۔ آپ نے ویڈیو اچھی طرح سے غور سے دیکھا ہوگا۔ یہ دین کا مذاق ہے، نماز جنازہ کا بھی مذاق ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک یاد کرو کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی نماز جنازہ میں جاتا ہے، اگر کوئی کندھا دے دیتا ہے تو اس کے 40 بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو کندھے والے کم، ناچنے والے زیادہ نظر آئیں گے، آپ کو ناچنے والے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ کیا ہمیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد نہیں رہی؟ جب وہ قبر کو دیکھا کرتے تھے تو اتنے روتے تھے کہ ایک داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی ان کی۔ یار ہمیں قبر کا ذرا سا بھی خوف نہیں ہے، ہم دین کو کہاں لے جا رہے ہیں ہمیں یہ خود کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ پھر آپ کہو گے کہ ہمارے دین میں لوگ یہ کر رہے ہیں، ہمارے دین کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ آپ خود دین میں وہ باتیں پھیلا رہے ہیں، وہ باتیں جو ہے اپنی طرف سے ایڈ کر رہے ہیں جو دین میں ہے ہی نہیں، جو دین میں ہے ہی نہیں۔ اور اگر ان لوگوں سے ان سے آج کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یہ کیا کہاں پہ۔ یہ ویڈیو میرے پاس 2 لوگوں نے بھیجا ہے کہ یہ اس طرح سے دین اسلام میں کرنا کیا صحیح ہے، کیا یہ آپ کے مسلک والوں نے کیا ہے؟ میں تب جا کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے مسلک سے ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ میں الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والا ہوں، اور اعلیٰ حضرت کو اگر پڑھنا ہے تو فتویٰ رضویہ آپ پڑھیے، اعلیٰ حضرت کو پڑھنا ہے تو بار شریعت پڑھیے، اس میں آپ کو نماز جنازہ کے جو مسائل ملیں گے، اگر ایک بھی مسئلہ اس طرح کا ہو جائے تو پھر میں بات کرنے کو تیار ہوں۔ میرے مسلک میں ایسا کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی میرے دین میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرا مسلک میرا دین ہے، اور دین میں ایسا کچھ نہیں ہے۔
اگر یہ لوگوں کا خود کی اپنی طرف سے خرافات بنائی ہوئی ہے اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے فیمس ہو جائیں گے یا اپنی دکانیں چلنی شروع ہو جائے گی، اگر اس طرح سے اگر آپ سوچ کر اگر آپ چل بھی رہے ہو تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو حاضر ہو کے اس کا جواب بھی دینا ہے، اور جب تم سے پوچھا جائے گا بتاؤ میرے محبوب کے دین میں یہ تھا ہی نہیں اور تم نے ایسا کیوں کیا، تو وہاں پر تم جواب کیا دو گے؟ اور وہ جتنے بھی لوگ جو سوشل میڈیا پر اس وقت کمنٹ کر رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کو گالیاں دے رہے ہیں، یا جو نیچے لوگ ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں، میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت پہلے آپ ہر چیز کو پہلے پڑھنا سیکھیے، پہلے پڑھیے مسلک اعلیٰ حضرت کو کیا اس میں ہے کیا۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کسی بھی فرقے کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر کسی بھی فرقے کی کتاب میں اگر اس طرح کا معاملہ مل جائے تو پھر مسلک اعلیٰ حضرت ایک مسلک اعلیٰ حضرت ہے، پہلے آپ پڑھنا سیکھیے ان کو۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کیا شان ہے جنازے کی وغیرہ کی، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا آپ صرف شان ہی دیکھ رہے ہیں، قبر میں اس بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا یہ تو وہ خود جانتا ہے، اور یہ لوگ جو کہ دین میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر رہے ہیں نا، جب یہ کل قبر میں جائیں گے نا ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ خود جانیں گے پھر۔ تو پھر دین میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لوگوں نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لوگوں کا۔ اگر یہ اس طرح کا کام اگر آگے بھی اگر جاری رکھتے ہیں یہ کام ایسا، تو پھر ایسے لوگوں کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ بڑے سے بڑے علماء سے پوچھ سکتے ہیں یہ بات۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کر دیں، اور جو بھی بھائی اگر کوئی اس طرح سے آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کے دین میں ایسا ہے تو آپ ہاتھ جوڑ کر عرض کر دیں میرے دین میں ایسا کچھ نہیں، میرے دین میں صرف یہ ہے اگر کسی کی روح نکل جائے تو اس کو جو ہے غسل دو، غسل دینے کے بعد اگر مرد ہے تو اس کو سنت کے مطابق 3 کپڑے، چادر، قمیص اور سلوار، اگر عورت کا انتقال ہوا ہے تو سنت کے مطابق اس کے 5 کپڑے لگیں گے، چادر تو ہے ہی، قمیص تو ہے ہی، تہبند تو ہے ہی، اس کے آگے عورت اگر ہے تو ایک سینہ بند آئے گا، ایک اوڑھنی آئے گی، پھر اس کے بعد میں ان کا جنازہ لے جایا جائے، اور جنازہ لے جانے کے بعد اس کی جو ہے ان کو وہاں پر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد ان کو دفنا دیا جائے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے، پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے، ان کے لیے ایصال ثواب پیش کیا جائے، ہمارا دین یہ کہتا ہے۔ اور باقی ساری جتنی بھی خرافات ہے یہ ان جاہلوں نے گھڑ کے رکھی ہے جن کو اپنی دکانیں چلانی ہے، یا ان کو جب کوئی پیر نہیں مانتا ہے تو وہ اپنی جو ہے پیری منوانے کے لیے یا اپنے باپ دادا کو پیر منوانے کے لیے لوگ ایسا کام کرتے ہیں یہ۔ اور یہ دین میں ایک نئی بات ہے۔ آج میں آپ سارے لوگوں کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، ایسے جہاں کہیں کا بھی یہ ویڈیو ہے ان سے آپ ہاتھ جوڑ کر بات کریں کہ بھائی یہ دین میں نہیں ہے۔ آپ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ شریعت میں ایڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو دین مکمل کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے نا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دین مکمل ہونے کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں، آپ اولیاء کرام کی تاریخ پڑھیں، تابعین کی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسا نماز جنازہ آج تک تاریخ میں ایسا ہوا ہے؟ کہیں نہیں ہوا ہے، یہ صرف میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے یہ۔ اور اگر آگے کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ دین کا کام نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ اور وہ شیطان جو کہ قرآن مجید میں ہے نا کہ اللہ نے اس سے اجازت مانگی تھی کہ میں تیرے نیک بندوں کے راستے پر بیٹھوں گا، انہیں راستے سے روکوں گا، میں اپنی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں۔ آج وہ راستے پر نہیں، آپ کے کندھوں پر بیٹھا ہوا ہے وہ، اور آپ سے سارے وہ کام کروا ہے جو کہ شریعت کے خلاف ہے، اور یہ کام تو شریعت کے خلاف ہے ہی۔ آپ یہ کام کہیں سے کسی بھی بزرگ کا آپ جنازہ دیکھ لیں، کسی کا بھی، اتنے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کا آپ کسی کا بھی جنازہ دیکھ لیں، اس طرح کا جنازہ تھا کیا کہ ان کے آگے میوزک بج رہا ہو؟ میوزک تو ویسے ہی اسلام نے پہلے ہی حرام کر دیا ہے۔ جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں میوزک کی آواز سنتے تھے تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ کبھی میں نے پہلے بھی میوزک کب شروع ہوا تھا اس پر ویڈیو بنایا تھا، بہت پہلے کا ویڈیو آپ جا کر نیچے دیکھ سکتے ہیں، اور کبھی انشاءاللہ ضرورت پڑے گی تو پھر اس پر میں کبھی بات کروں گا۔ لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے یہ دین اسلام کے خلاف ہے، دین اسلام میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور نہ ہی مسلک اعلیٰ حضرت سے ایسے کاموں کا لینا دینا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کر دیں آپ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔